बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए बड़ा बम फट चुका है और एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन केस सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से केस की समाप्त, केस लग चुका है और कल तक फैसला भी आ जाना है, इम्कानात यही हैं। लेकिन अब इस सब के अंदर इमरान खान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, इन पर एक संगीन इल्ज़ाम लग चुका है और इस समाअत से पहले ही जो सूरत हाल है वो बड़ी संगीन किस्म की है, क्योंकि ये इल्ज़ाम भी बहुत संगीन है। और इस सब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनके खिलाफ इंतहाई कदम के हवाले से ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखनी है। और ये मतलब क्या है इसका और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, और इमरान खान साहब और जस्टिस बंदयाल के हवाले से। और इसमें इवन ये चीज़ें भी इस वक्त मंजर आम पर लाई जा रही हैं कि नाउ जस्टिस बंदयाल विल बी नीडिंग एन एनआरओ। जस्टिस बंदयाल को एक एनआरओ की ज़रूरत होगी, जस्टिस बंदयाल को फेस सेविंग की ज़रूरत होगी। मतलब इस हद तक ये चीज़ें और इस नहज पे क्यों जा रही हैं, और जो इल्ज़ाम है वो बहुत बड़ा है, बहुत संगीन है। मतलब जिस तर्ज के इल्ज़ामात इमरान खान साहब पर लगाए जा रहे हैं उन सब के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के मुलव्विस होने का इल्ज़ाम, ये बहुत बड़ी चीज़ है। दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपको पता है कि इस वक्त दुबई जो है वो मरकज़ निगाह बना हुआ है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब वहाँ पे जा चुके हैं, मरीम नवाज़ भी वहाँ पे पहुँच चुकी हैं, आसिफ अली जरदारी साहब खुसूसी तैयारे से दुबई पहुँचे। और इस सब के अंदर ये खबर भी आई है कि बिलावल भुट्टो जो है वो भी खुसूसी तैयारे से आसिफ अली जरदारी के बाद एक स्पेशल प्लेन करवा के वो भी दुबई पहुंच चुके हैं। मामलात बड़े तेज़ी से बदलने हैं और इस सब के अंदर जरदारी साहब ने कराची से स्पेशल प्लेन करवाया, बिलावल साहब ने उनके बाद फिर शायद मुलाकात बड़ी स्पेशल किस्म की होनी है। इस सब के अंदर मरीम नवाज़ के हवाले से ये चीज़ वाज़े आ चुकी है। बिलावल साहब इस्लामाबाद से स्पेशल प्लेन करा के गए हैं। मरीम नवाज़ के हवाले से ये बात सामने आई और ये रिपोर्ट हुआ कि जी मरीम नवाज़ ने रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में, रावलपिंडी और मरी में जुड़वा शहर यानी रावलपिंडी इस्लामाबाद प्लस मरी में ताकतवर लोगों से, जो ताकतवर हल्के हैं, मुख्तदर हल्के हैं, उनकी आम शख्सियात से मुलाकात भी की और ऑब्वियसली नवाज़ शरीफ साहब के लिए आम तरीन पैगाम भी। अब यहाँ पर चूँकि नवाज़ शरीफ साहब के हज पर जाने के इम्कानात भी हैं और यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट शख्सियात, मतलब आप समझ लें कि इस वक्त जो सारे मामलात के करता धरता टॉप के जो 4-5 लोग हैं ना, ताकतवर हल्कों के टॉप के 4-5 लोग, उनमें से भी 1 या 2 लोग जो हैं वो हज या फिर यूएई जो है वो वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। और ज़ाहिरी बात है कि मुलाकातें जो हैं वो भी ऑब्वियसली सब के अंदर, और यूएई से ख़बर जो है लंदन की तरह इतनी निकलनी आसान नहीं है। लंदन में मूवमेंट फ्री होती है, लोग पहुँच जाते हैं। ये एमिरेट्स हिल्स है जहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब के जो दामाद हैं और इसहाक डार साहब के साहबजादे हैं, उनकी लग्जरी रिहाइश का है, वहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब क़याम कर रहे हैं। और ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान से लोगों का आना जाना भी बड़ा आसान होगा। मुलाकातें जो हैं हर तरह की मुलाकातें, टॉप लेवल की मुलाकातें, खुफिया मुलाकातें, एलानिया मुलाकातें, गैर एलानिया मुलाकातें, ये सारी दुबई में एज़ कम्पेयर टू लंदन बहुत बेहतर अंदाज में पॉसिबल हो सकेंगी। नवाज़ शरीफ साहब की ये चीज़ जो है ये सामने आई है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस हैं, अपने मनसब पर फायज हैं, उस वक्त तक नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से ये चीज़ सामने आई है कि ही विल नॉट रिटर्न टू पाकिस्तान, वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। और जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के आने के बाद ही नवाज़ शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान वापसी का इरादा रखते हैं। और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया हुआ है, ये इस वक्त उनके करीबी हल्के बता रहे हैं। अगर तो कोई बहुत बड़ी एश्योरेंसेज हो जाएँ, कोई बहुत बड़ी सेटलमेंट हो जाए, बहुत अहम लोग जो हैं वो अगर मैनेज हो जाएँ फिर कोई अलग बात है,
لیکن ایز آف یٹ ابھی تک نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جسٹس بندیال جو ہیں ان کے ہونے تک، ان کے اپنے عہدے پر رہنے تک پاکستان واپسی کا ارادہ نہیں رکھتے. لیکن آبویسلی ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے نا، وہ سارے معاملات کو ڈائریکٹلی ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. تو اس سے پہلے وہ ٹرانزیشنل پیریڈ جو ہے 1-2 مہینے کا وہ دبئی کے اندر گزار کے، یعنی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ قریب آگے، جیسے آپ ٹرانزٹ ہوتا ہے نا جہاز کا، تو وہ جہاز پڑاؤ کرتا ہے، پھر آپ اگلی فلائٹ کسی اور جہاز پہ لے کے جاتے ہیں، ایئرپورٹ پہ تھوڑا سٹے کرتے ہیں. نواز شریف صاحب ایک طرح کا ٹرانزٹ جو ہے اس میں آ چکے ہیں، اور وہ ڈائریکٹلی ملکی اپنے پارٹی کے معاملات دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ بھی ایزیلی جا سکتے ہیں، ایکسیس میں پہلے بتا چکا ہوں، ویزاز، کاسٹ، ٹائم ٹریول، ایوری تھنگ. اگر آپ ساری ایکویشن میں چیزیں ڈالیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. لیکن یہاں پر یہ چیزیں قابل غور ہیں کہ اس وقت ساری کی ساری جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہ دبئی میں یا پھر گلف میں آپ کہہ لیں کہ موجود ہے، چاہے وہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے ہوں یا دبئی اس طرح سے پولیٹیکل ہیپننگز کے لیے. اب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب والے معاملے پر آ جاتے ہیں. سماعت جو ہے اس میں وکلا مقرر ہو چکے ہیں. فروغ نسیم صاحب جو ہیں انہیں شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا وکیل جو ہے وہ مقرر کیا ہے اس سب کے اندر. اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ انہیں شہباز، ان کے دلائل پر میری خاص نظر ہوگی، کیونکہ ان کے دلائل کو میں صرف شہباز شریف کے دلائل نہیں بلکہ ایوری ون نوز کہ وہ انڈائریکٹلی کسے ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے. آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ فروغ نسیم صاحب کو وزیر اعظم کا وکیل تو لگایا گیا ہے، لیکن وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ جی فروغ نسیم کی سیاسی پوزیشن سے مجھے اختلاف ہے. پی ٹی آئی دور میں فروغ نسیم نے آئینی پوزیشن سے زیادہ سیاسی پوزیشن لے رکھی تھی. نواز شریف کو جتنا جلد ہو سکے واپس آنا چاہیے، ان کی واپسی سے پارٹی کی سیاست میں جان آئے گی. اور اس سب میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فروغ نسیم جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں وزیر اعظم کی طرف سے پیش، تو آج آبویسلی ان کی اپروول ہو چکی ہے، لیکن پارٹی کے اندر بھی کوئی زیادہ فروغ نسیم صاحب کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اور لیکن اس سب میں یہ چیز بڑی واضح ہے کہ فروغ نسیم صاحب کیا کریں گے. اب ایک تو یہ بھی خبر تھی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس جو ہیں انہیں یہ بات بہت طریقے سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہر طرح سے چیف جسٹس صاحب کو یہ بات جو ہے یہ کمیونیکیٹ کی گئی ہے، اور چیف جسٹس صاحب کو یہ ایک پرسیپشن بھی بنا دیا گیا ہے. ایک یہ کہ اگر آپ یہ فیصلہ دے دیتے ہیں تو یہ فیصلہ جو ہے یہ نہیں مانا جائے گا، یہ فیصلہ غیر قانونی ہوگا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کا نوٹ اور 2 ججز کا الگ ہونا وہ اس سب کے اندر بڑا اہمیت رکھتا ہے. مزید 2 جج صاحبان کے حوالے سے امکانات ہیں، 50-50 ہے کہ وہ بھی الگ ہو سکتے ہیں. میں یہ کل بھی اس امکان کو ظاہر کر چکا ہوں، یہ کنسرن پایا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ڈسکس ہو رہا ہے. جسٹس عمر عطا بندیال زیر عتاب ہیں، وہ نشانے پر ہیں، انہیں ہر طرح سے انہیں ہر طرح سے آپ کہہ لیں کہ جو حربہ آپ کہہ لیں اپنایا جا سکتا ہے وہ جسٹس بندیال کے حوالے سے، ان کی کریکٹر اسیسینیشن، ان کی ساس، ان کی بیوی، یہ سارا کچھ بہت پہلے سے ہوتا آیا ہے. لیکن اب چونکہ چیزیں کھل کے ڈائریکٹلی چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر آ گئی ہیں، اور اب ایک نامزد چیف جسٹس بھی آپ نے لگا دیے ہیں نا، تو اس سب میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کی ایک کال تھی جو انہوں نے تحویل میں، جب وہ 9 مئی کے واقعات کے اندر گئے تو ان کی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کے ساتھ ایک ٹیلی فونک گفتگو لیک کی گئی. اس ٹیلی فونک گفتگو میں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ آپ اعظم کو کہو اور اعظم کو کہو، تو وہ اعظم جو ہے اس کے حوالے سے یہ بہت سے صحافی پہلے سے یہ ایک دعویٰ اور ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اعظم ایک کوڈ ورڈ ہے اور یہ اصل میں کوئی اور ہے اعظم. اور انہوں نے خان صاحب نے چونکہ کہا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو کچھ نہیں ملنا، کیونکہ وہاں کے چیف جسٹس کے حوالے سے خان صاحب کو کچھ کنسرنز تھے، اور انہوں نے کہا کہ لیٹس ٹیک دس کیس ٹو سپریم کورٹ آف پاکستان. تو عمران خان صاحب نے یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان لے جانے کے حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مسرت چیمہ جو ہیں ان سے خان صاحب نے جو رابطہ کیا، تو اس سب میں جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جسٹس عمر عطا بندیال بیسیکلی مسرت جمشید چیمہ کو یہ نیا الزام لگا ہے، اور اس کے لیے ایک صحافی ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کر کے یہ شو شاپ چھوڑ دیا ہے. اور اس حوالے سے اس دعوے میں کتنی جان ہے لیکن یہ الگ چیز ہے. لیکن اس میں اب یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی یہ گٹھ جوڑ تھا 9 مئی کے واقعات کے آرکیٹیکٹس میں، اس کے سہولت کاروں میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال بھی تھے، عمران خان صاحب نے مسرت جمشید چیمہ صاحب، مطلب آپ دیکھیں نا کہ ہر طرح سے چیف جسٹس اور عمران خان جو ہے انہیں ٹف ٹائم دینا مقصود ہے، ان کے لیے پرابلمز کریٹ کرنا مقصود ہے. تو obviously یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مشکلات جو ہیں یہ کسی بھی طرح سے ان سب کے لیے کم کی جائیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں obviously جو بڑا کنسرن رکھتی ہیں. اور اس میں ایون ناظرین کرام یہ بھی
آپ کہہ لیں کہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی کہ چیف جسٹس جو ہیں انہیں ان دنوں کے اندر یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، گیم خان صاحب کے ہاتھ میں آ جائے گی اور خان صاحب جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک کر لیں گے، تختہ جو ہے وہ الٹ دیا جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، آپ بس تھوڑا سا یہ والے معاملے میں ڈٹ جائیں، یعنی خان صاحب کی بیل جو ہے۔ اب یہ الزام جو ہے، یہ میں تو اسے الزام نہیں کہوں گا، لیکن یہ الزام جو ہے یہ آپ کے سامنے رکھنا اور اس میں کتنی صداقت ہے، obviously آپ کو پتہ ہے کہ ایسے شوشے عمران خان پر الزام، عمران خان گٹھ جوڑ اور یہ ساری چیزیں کیوں کی جاتی ہیں خان صاحب کو بدنام کرنے کے لیے بھی، لیکن یہ والا اسپیسیفکلی انکشاف جو ہے یہ آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ کیونکہ اسے بہت زیادہ ایک تو میڈیا کے اندر پروپیگیٹ کرنا شروع ہو چکے ہیں کل سے، اور پوری رات جو ہے اس میں بہت سی میں نے لوگوں کو سنا بھی کہ وہ اس نیریٹو کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو ایک تو اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے ان کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بارگن کر لیں، اپنے لیے سیف ایگزٹ لے لیں، اور وہ سیف ایگزٹ جو ہے اس میں وہ گارنٹی دیں، گارنٹر جو ہے وہ اب کون ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایک بڑا اہم رخ اختیار کر چکی ہیں۔ لیٹس سی کہ ہاؤ تھنگز انفولڈ، معاملہ کدھر کو جا کے رکتا ہے، لیکن چیف جسٹس کے حوالے سے یہ کنسرنز جو ہیں اور یہ چیف جسٹس کے لیے جو پرابلمز ہیں آپ سمجھ لیں کہ وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور ان پر عدم اعتماد اور ان کے اوپر سنگین اب تو الزام، obviously جو الزام عمران خان صاحب پہ ہے کہ 9 مئی کے وہ آرکیٹیکٹ ہیں، یہ الزام لگایا جا رہا ہے نا، اور اسی الزام کے تحت خان صاحب کو دبوچنا ہے۔ اگر اسی سب کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان، سٹنگ چیف جسٹس جو ہیں انہیں بھی شامل کر لیا جاتا ہے، تو یہ معاملہ کتنا آگے جائے گا، کتنا سنگین ہو جائے گا، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ آگ کا کھیل ہے جس میں پاکستان کو اس وقت دھکیل دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے، پاکستان کے تمام ادارے پاکستان کے لیے ضروری ہیں، دے ہیو ٹو کو ایگزسٹ، انہوں نے ایک دوسرے سے تصادم، ایک دوسرے سے محاذ رائی جو ہے وہ نہیں کرنی، سب ضروری ہیں، لیکن سب کو ایک ساتھ جو ہے وہ مل کے کام کرنا ہوگا، سب کو پاکستان کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست ہے کہ ظاہری بات ہے کہ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اور میں آپ کو آج اپڈیٹڈ بھی رکھوں گا اس کارروائی سے بھی، اور عمران ریاض خان جو ہیں ان کے حوالے سے بھی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہے آج، تو ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ کرے کہ کوئی بہتر پیش رفت ہو۔ سماعت کے حوالے سے بھی اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا چیزیں جو بھی آئیں سامنے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ نگہبان پاکستان۔